अस्सलाम वालेकुम जी। मीरपुर खास FM 88 पे हूँ आपका RJ माजिद मकसूद आपकी आवाज़ के साथ। आज भी हमारे पास कुछ अहम प्रोग्राम है, बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। एक्चुअली हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो शायद ऑफन नहीं होते बहुत सारे रेडियो चैनल्स पे और उस पर बात नहीं की जाती। तो आज हम बात कर रहे हैं जेंडर इश्यूज़ पे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है। हो सकता है हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं उसको जेंडर को भी नहीं समझते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जेंडर का नाम सुनकर वो समझते हैं कि ये औरतों की बात हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो हम जेंडर को समझेंगे कि ये जेंडर है क्या चीज़, और उसके बाद मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि हमारे जितने प्रोग्राम है वो हम यूट्यूब पे इनको अपलोड करते हैं। तो जितने हमारे लिसनर हैं उनको चाहिए कि वो अगर सुनते हैं तो उसको वो शेयर भी करें, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़, ऐसे टैबूज़ हैं जिस पे लोग बात नहीं करते। लोग तो एंटरटेनमेंट की बात करते हैं और कुछ इस तरह की बात करते हैं जिस पे लोगों की एक अट्रैक्शन पैदा हो और उसके लिए उनको कमर्शियल चाहिए और उनको लिए उनकी तवज्जो चाहिए। हमें किसी तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल जो लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उस पे मेहनत करके उसी पे प्रोग्राम लेके आते हैं और उस पे बात करना चाहते हैं जिस पे कोई बात नहीं करता। मेरे प्रोग्राम ड्राई ज़रूर होते हैं लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंस होता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा उसको सुनता है तो ही थिंक्स, बिकॉज आई एम समबडी हु इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम आई मीन द डिफरेंट फ्रेंड्स हु वर्किंग इन डेवलपमेंट सेक्टर। तो मैं खुद भी वन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोफेशनल और वर्कड इन नेशनल इंटरनेशनल NGOs। तो मुझे थोड़ा सा एक एडवांटेज भी है कि बिकॉज आई हैव बीन ए मास्टर ट्रेनर एंड आई हैव ट्रेन मोर देन 5000 पीपल्स इन सिंध। तो मैं बात कर सकता हूँ जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पे, और मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा भी है वो इशू क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जेंडर क्या है, इसकी माने क्या है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये शायद औरतों की बात कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं। तो मैं इसको आप समझना चाहते हैं कि आप इसको उर्दू में अगर इसकी साफ माने हैं तो वो आप समझ लें, ठीक है, वो माने तो हो, लेकिन वो ये नहीं है कि इट्स स्पेसिफाइड टू औरत। नो, ये मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, उनके लिए ये बात की जा सकती है। और इसके अलावा हमारे पास, जैसे आप सारे लोग समझते हैं कि हमारे पास जो मर्द और औरत शायद दो ही यहाँ पे सिन्फ मौजूद हैं हमारे इस दुनिया में, हमारी इस दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास ट्रांसजेंडर भी मौजूद है जिसको आप ख्वाजा सरा कहते हैं। क्या वो उसको आप इंसान नहीं मानते, वो खुदा की तख्लीक नहीं मानते, लेकिन ये बात ठीक है कि उसको हम ह्यूमिलेट करते हैं डिफरेंट नामों से और उसको हम अंडरमाइन करते हैं उसके पोटेंशियल से। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे माइंड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टेरियोटाइप्स होती हैं कि हम समझते हैं कि ये जो काम है ये सिर्फ मर्द ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। मैं एक कहीं ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग मैंने जब करवाई तो हमारे पास बड़े अच्छे लिखे जो हमारी ट्रेनीज़ थे जो ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, और वो अपना आप को समझते थे कि हमें जेंडर्स का बहुत कुछ पता है। तो मैंने क्या किया कि उनको ट्रेनिंग्स में सबसे पहले उनसे कहा कि आप एक एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में कुछ मैंने प्रोफेशंस लिखे। मैंने कहा इनका खाका बनाइए कि ये किस तरह का प्रोफेशन बन सकता है, इसका कोई खाका बनाइए। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे लिखा सोल्जर, मैंने लिखा वहाँ पे पायलट, मैंने वहाँ पे लिखा कि एक लेबरर, और एक 3-4 कुछ ऐसे प्रोफेशन लिखे, क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर। तो ऐसे बहुत सारे मैंने उस पे प्रोफेशंस के नाम लिखे। तो मैंने उन अपने ट्रेनीज़ को कहा कि आप इनका खाका बनाएं कि आपके दिमाग में ये किस तरह के लोग हो सकते हैं। तो आप यकीन मानेंगे वो जो 25 जो ट्रेनीज़ थे ना, उसमें उन्होंने सारे के सारे जो स्पेसिफाई किए ना, वो मर्दों की शक्लें और खाके बनाए। किसी एक बंदे ने औरत की तस्वीर नहीं बनाई। जेंडर, ट्रांसजेंडर तो पता नहीं उनके जहनों में कभी था भी सही या है भी सही, अभी भी लोग समझते हैं या नहीं समझते, वो तो बहुत सारे के जहन में नहीं होता, लेकिन उन्होंने किसी औरत का तस्वीर नहीं बनाई। तो ये हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये काम जो है ये सिर्फ मर्द कर सकता है और ये काम औरत कर सकता है, और औरत के लिए तो बस हमारे पास एक रिप्रोडक्शन है और घर के अफेयर्स हैं वही कर सकती है। बाकी कामों के लिए हमने अपने मर्दों को जो है वो अपने पास रखा हुआ है कि वही सारे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो आबादी है
وہ مور دین 50% سے زیادہ ہے. وہ 55% ہماری جو آبادی ہے وہ عورتوں کی ہے, اور ابھی تک ہم عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ڈینائی کر رہے ہیں. اور یہ ڈینائل پتہ نہیں کب تک چلے گا اور کب تک ہم اس جینڈر بیس پہ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ہم سولو کر کے پائیں گے. اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارے پاس ایک گیسٹ بھی ہوگی, لیکن ہم بڑھ رہے ہیں کمرشل کی طرف, کیونکہ یہ کمرشل ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارا ایندھن ہے. سو لیٹس موو فارورڈ. ویلکم بیک دوستو, ہم ایک دفعہ جڑ چکے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی گیسٹ کرن پیٹر سے بات کرنے کی. وہ ہمیں بتائے گی کہ آج کل کیا صورتحال ہے, اسپیشلی پاکستان میں, اور جینڈر کے حوالے سے کس طرح کی وائلنس ہمارے ملک میں آبزرو ہوتی ہے. ان کی گہری نظر ہے, وہ ہمیں کچھ بتائے گی. ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بات کریں, وہ کیا ہمیں بتاتی ہے اور ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں جتنے ان سے سوال کریں ان کی وہ جواب دے سکے. ہمارے پاس ویسے بھی ٹائم تو بہت کم ہے. ہمارے ساتھ کرن پیٹر جڑ چکی ہے, ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم کرن. وعلیکم السلام ماجد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں. آپ مجھے کائنڈلی, ہم بات کر رہے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کی, تو آپ کائنڈلی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے, اور آج کل اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. جو آج کل UN نے کچھ ایکٹیویزم کے لیے کوئی 16 دن منتخب کیے. انہوں نے ایک اپنا تھیم بھی دیا ہے کہ اورینج ورڈ اور اینڈ دا وائلنس اگینسٹ ویمنس ناؤ. تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں اور اپنی آبزرویشن بتائیے پلیز. جی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں. میرا نام ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر کی پروفیشنل ہوں. میرا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا تقریباً ایکسپیرینس ہے. میں نے INGOs میں کام کیا ہے اور ڈفرینٹ لوکل NGOs میں پاکستان میں کام کیا ہے. سو آج ہمارا ٹاپک ہے جینڈر سے جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ اس کا مطلب صرف عورتیں نہیں ہیں. اکثر ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں, لائک میں جب اپنے دوستوں سے, فرینڈ سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف عورتوں کو پروٹیکشن دینا. تو جینڈر سے مراد ہے کہ مرد, عورت, اور ایون کہ جو تیسری ٹرانسجینڈر جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کہتے ہیں, تو وہ بھی جینڈر میں آتا ہے. تو جینڈر ایکچولی ہے کیا؟ یہ ہے معاشرتی کردار جو عورتوں, آدمیوں اور ٹرانسجینڈرز کو دیے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور مختلف ملکوں میں یہ جو معاشرتی کردار ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے ملک میں معاشرتی کردار سے مراد ہے کہ جیسے عورتیں گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں, تو لیکن اگر آدمی پکائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں, یہ تو عورتوں کا کام ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہم نے عورتوں کو الگ کام دیے ہوئے ہیں, آدمیوں کو الگ کام دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے جینڈر. ایکچولی جینڈر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک معاشرتی کردار ہے جو ہم آدمیوں کو, عورتوں کو اور خواجہ سرا کو دیتے ہیں. اور لیکن بیسیکلی جو اس میں زیادہ کنفیوژن آتا ہے, لوگ جینڈر کو زیادہ تر عورتوں سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں, جو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صرف عورتوں سے متعلق نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے جینڈر رولز, جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ کیسے کپڑے پہنے. جیسے پنک کلر جو ہے اکثر عورتوں کے لیے مخصوص یا لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ وقف کیا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پنک کلر پہن لے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کیوں پہنے ہوا ہے. تو یہ صرف ہم سے ہے, جینڈر رولز ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں, اور اس کا جو ہے معاشرے پہ بہت بعض اوقات برا اثر بھی پڑتا ہے. جیسے ایک اور میں چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اور کچھ گاؤں یا کچھ ریموٹ ایریاز میں, ایون شہروں میں بھی یہ ہے کہ عورتیں باہر نہ جائیں, عورتیں باہر جا کے کام نہ کریں کیونکہ ماحول خراب ہے, اور عورتیں اسٹڈی نہ کریں, ایجوکیشن نہ لیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عورتیں جو ہے وہ آبادی کا نصف حصہ ہیں. 49% عورتیں ہیں موجود ہے پاپولیشن میں. اب آپ کہہ لیں کہ آدھی ورک فورس کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے گھر پہ, تو ملک کس طرح سے اکنامکلی ترقی کرے گا؟ آپ اگر چائنا کی ایگزامپل لیں تو چائنا میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے گھروں میں ان کو بزنسز دیے ہوئے ہیں, گھروں میں اور گھروں سے باہر
بھی بزنسز دیے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ صرف گھروں کا کام نہیں کرتی, انہوں نے جینڈر رولز کو اتنا اسٹرکٹ نہیں کیا ہوا. تو یہ جو جینڈر رولز ہیں یا جینڈرز کو مس کنسیو کرنا, اس کو غلط سمجھنا, اس کا جو ہے ملک کی ترقی میں جو ہے بہت گہرا اثر ہوتا ہے, بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے. دین اس کے بعد ایک اور اگر ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں تو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کی بات آتی ہے. اسٹیریوٹائپنگ کا مطلب ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو ان کی تفریق کرتے ہیں, عورتوں, مردوں, یا خواجہ سارا کو بھی ہم نے اپنی سوسائٹی سے ہی باہر نکالا ہوا ہے. خواجہ سارا کو تو ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بھی سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے کرائم جنم لے رہے ہیں, بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں. سو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہے کیا؟ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہے ججمنٹ کرنا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے لڑکیوں کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے, جیسے بیوٹی پارلر کا کام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں کریں گے, اگر آدمی وہ کریں گے تو ہم ان کی مذاق اڑائیں گے. تو اس طرح سے یہ جو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہے, رولز ہیں, تو ہمیں معاشرے میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے بنے ہوئے ہیں, اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے اپنے کلچر کے وہ بھی اندر رہتے ہوئے, یعنی کہ جو چیزیں ہمیں زیادہ نقصان دے رہی ہیں, فار ایگزامپل کچھ ایسی رسمیں ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں, تو ہم کیوں نہ ان کو جو ہے ان کو سمجھیں, ذہنی طور پر ان کو سمجھیں, ریلیکسیشن لے کر آئیں. دوسرا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اباؤٹ دا 16 days of جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ ویمن. یہ جو ہے یو این نے یہ 16 دن منا رہا ہے, یہ 25 نومبر سے شروع ہوا اور 10 دسمبر تک جاری رہے گا. اس کا جو تھیم ہے اس سال the world and violence against women now, اور اس کا مقصد ہے کہ عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, اور یہ ظلم صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ پوری دنیا میں جو ہے عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ فزیکلی جو ہے وہ ویک ہیں. تو اس وجہ سے ہم تو جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم جینڈر کے ایشو تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں مرد اور عورتیں اگر برابر کام کریں گے, برابر رہیں گے, تو اس ملک میں رہنا بھی آسان ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے اس کے لیے کسی جگہ پہ رہنا بھی آسان. دوسرا, ملک کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. سو اس کا کہنا ہے, یعنی کہ ان دنوں میں یہ غور کیا جا رہا ہے کہ 70% دنیا کی عورتیں ظلم کا شکار ہیں, اور اگر ہم دیکھیں تو 3 عورتوں میں سے ہر ایک عورت جو ہے ابیوز کا شکار ہوتی ہے, یعنی کہ اس پہ ظلم. اور ہم جانتے ہیں کہ 2020 اور 21 میں ہم نے کووڈ-19 دیکھا ہے, اور کووڈ میں گھروں میں ہی ہمیں رہنا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے جب اس کا جو تھا اثر بہت زیادہ تھا, تو گھروں کے اندر ہی ہم رہتے تھے, تو جو سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ڈومیسٹک وائلنس کی بھی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گھروں کے اندر بھی جب آپس میں رہتے ہیں تو ان کو آپس میں کمپرومائز کرنا چاہیے گھروں کے کاموں میں, یا ایون کہ اگر فائنینشلی بھی کنٹریبیوشن ہو تو وہ ایکوالٹی کی بیسس پہ ہو. تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں UN 16 days of activism کی, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ 16 دن میں ایک تو عورتوں کے ایشوز پہ بات کی جائے گی, دوسرا اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے میگا اسکیل پہ کریٹ کی جا رہی ہے پورے ملک میں, تیسرا یہ ہے کہ اس میں پارٹنرشپ کا بہت زیادہ موقع ملے گا, یعنی کہ پاکستانی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ انٹرنیشنل UN آرگنائزیشنز کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے, اور عورتوں کے ایشوز پہ یا ویمن امپاورمنٹ یا جینڈر امپاورمنٹ ایکوالٹی پہ کام جو ہے وہ زیادہ شروع ہو جائے گا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو کہ ٹوٹل 17 ہے, اس میں سے جو 17 گول ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ان 16 دنوں میں ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 5 جو کہ جینڈر ایکوالٹی ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو 16 days آف ایکٹیویزم کا پاکستان میں جو ہے بہت اہم کردار ہے.
جی دیٹس ویری گڈ. آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں. آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے, اس پاکستان میں کیا کچھ لیجسلیشن ہو رہی ہے عورتوں کو پروٹیکشنز کے لیے, کوئی بل وغیرہ کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں, اس پہ آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی بالکل. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بل جو 2021 میں پیش کیا گیا, وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے پیش کیا تھا اور بہت گیا ہے. دس از ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل. لیکن ابھی تک کنسیڈریشن یعنی کہ پارلیمنٹ میں ہی ہے, پاس نہیں ہوا. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ بل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اگر یہ بل ایک تو پہلی بات ہے پاس ہو جائے, دوسری بات ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو تو ہمارے ملک میں سے بہت سی پرابلمز ختم ہو جائیں گی. ان میں سے پہلی پرابلم تو سائیکولوجیکل ایشوز یا جو سائیکولوجیکل بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, وہ ختم ہوگا. کیونکہ جب عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے گھروں میں, اس کے علاوہ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, وہ چیز اس سے ختم اور ان کو اب ان کے حقوق دیے جائیں گے تو ملک میں بہت بہتری آئے گی. تو یہ بل بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو پارلیمنٹ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ شاید کسی ایک آرگنائزیشن کی وجہ سے یہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو جب بل لیجسلیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے یہ کون سی ان کا آرگنائزیشن ہے, کنسنسس یہ کروا آپ پولیٹیکل کرن ایک منٹ یہ مجھے ذرا بتائیے تھوڑا سا اس کو کلیئر, یہ کوئی آپ کسی آرگنائزیشنز کی بات کر رہی ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہی ہیں؟ جی نہیں, یہ یعنی کہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل کی میں بات کر رہی ہوں کہ یعنی کہ ہر ایک کو اکٹھا ہاں جی بٹھانے کی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ پہلے ہی کنسنسس بلڈ ہو جائے ایٹ دا ٹائم آف لیجسلیشن. یعنی کہ جب کوئی بھی بل لکھا جا رہا ہو اس وقت ہی جو ہے بائن یا ان کا کنسنسس ڈیولپ چاہیے. تو یعنی کہ یہ بل بن تو گیا لیکن بعد میں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا ڈفرینٹ اداروں میں جا کے پھنس گیا اور اس طرح سے ابھی تک پارلیمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا. نہیں یہ ہمارے پاس جو جتنے بھی ریلیجیس پارٹیز ہیں, یہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی امپیڈمنٹ ہوتی ہے کسی لیجسلیشن کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں کیا ہوا ہے, جب لیجسلیشن ہوئی کہ ہم 18 سے زیادہ بچی کو مسلمان نہیں کر سکتے, تو وہ پیپلز پارٹی نے وہ کیا تو صحیح, لیکن اس کے بعد کیونکہ ان کو سپورٹ چاہیے تھی مولانا فضل الرحمان کی, تو انہوں نے دباؤ کیا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ریٹریو کیا اس سے. تو یہ بہت سارے ایسے بل ہوتے ہیں, یہ جو اسلامک کاؤنسل ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. یہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے ایشوز ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کوئی آخری بات کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتی ہیں. جی میں صرف یہی کہوں گی کہ ایٹ دا ٹائم آف یعنی کہ جب رائٹنگ ہو رہی ہو, جب فارمیشن ہو رہی ہو, ان کو بھی پتا ہوتا ہے میم, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھیں گے تو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں, وہ بہت ہی انفلیکسیبل قسم کے لوگ ہیں, اسی لیے کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں کہ اب آپ نہیں وہ دے دیں. ان کے سامنے بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے. بہرحال آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, انشاءاللہ آپ سے اور بھی پروگرام ہوں گے. ہم بالکل ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. بہت شکریہ پیٹر. تھینک یو, خدا حافظ. جی یہ تھی کرن پیٹر جو ہمیں بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس جینڈرز کے کیا ایشوز ہیں, اس لیجسلیشن میں ہمارے ساتھ کس طرح کام ہوتا ہے اور کیسے ہمیں ان کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور ایک سو کارڈ قسم کے ایشو کھڑے کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح آج کل UN جو ایکٹیویزم اپنے جو 16 دن انہوں نے اسپیسیفائی کیے ہیں, اس میں ویمنس رائٹس اور اسپیشلی جینڈر بیسڈ وائلیشنس کے اگینسٹ اپنی ایک ایکٹیویزم دکھا رہی ہے. یہ بہت اچھا ڈسپلے ہے, وی اپریشیٹ UN. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور انشاءاللہ ہم جو تھرسڈے میں نیکسٹ کسی پروگرام کسی اور موضوع پہ کریں گے. اپنے RJ ماجد مقصود کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.